पंजाब के जिला सरगोदा के करीब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चक महताब था। गांव की गलियां कच्ची थीं, घरों की दीवारें मिट्टी की थीं और शाम होते ही पूरा इलाका खामोशी में डूब जाता था। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर हर घर की अपनी कहानी थी। उन्हीं घरों में से एक छोटे से टूटे हुए मकान में एक नौजवान रहता था जिसका नाम जहद अली था। जहद की जिंदगी बचपन से ही आसान नहीं थी। उसके वालिद एक मजदूर थे जो दूसरे जिम्मेदारों के खेतों में काम करके घर चलाते थे। उनके हाथ हमेशा मिट्टी से भरे होते थे और चेहरे पर थकन वाज़ेह होती थी, मगर वो हमेशा मुस्कुराकर कहते थे, बेटा गुर्बत शर्मिंदगी नहीं होती, मगर इल्म ना होना ज़रूर शर्मिंदगी होता है। जहद को वो अल्फाज आज भी याद थे, मगर जब जहद सिर्फ 11 साल का था तो उसके वालिद शदीद बुखार में मुब्तला हो गए। गांव में डॉक्टर तो था नहीं और शहर ले जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। चंद दिनों की बीमारी के बाद एक सर्द रात में उसके वालिद दुनिया से चले गए। उस रात घर में दो आवाज़ें थीं, हवा की सरसराहट और उसकी माँ हलीमा बीबी की खामोश सिसकियाँ। उस दिन के बाद हलीमा बीबी ने खुद को मजबूत बना लिया। वो हर सुबह फजर से पहले उठती, आटा गूंथती, पकौड़े और समोसे बनाती और गांव के छोटे बाजार में बेचने चली जाती। जहद अक्सर दरवाजे से बैठकर उसे जाता देखता रहता। वो जानता था कि उसकी माँ उसके लिए लड़ रही है। जहद दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। उसे ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारना पसंद था। गांव के इमाम मौलाना कासिम रशीद ने एक दिन उसकी कुरान की तिलावत सुनी तो वो चौंक गए। इतनी खूबसूरत और दुरुस्त तिलावत एक कम उम्र लड़के में कम ही देखी जाती है। मौलाना कासिम ने उसी दिन जहद की माँ को मस्जिद में बुलाया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बाजी, आपका बेटा आम बच्चा नहीं है, अगर इसे सही तालीम मिल जाए तो ये बहुत आगे जा सकता है। हलीमा बीबी कुछ देर खामोश रहीं। मदरसा शहर में था, खर्च भी था और बेटे से दूरी भी, मगर आखिरकार उन्होंने हिम्मत कर ली। चंद हफ्तों बाद जहद को लाहौर के करीब एक पुराने मगर मारूफ मदरसे जामिया दारुल हुदा में दाखिल करवा दिया गया। मदरसे की इमारत पुरानी थी, दीवारों में दरारें थीं, कमरों में पंखे बामुश्किल चलते थे और कभी कभी बिजली भी गायब हो जाती थी। मगर जहद के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। यहाँ उसकी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हुआ। वो फजर से पहले उठता, वुज़ू करता और मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ता। बाकी तुलबा अक्सर नींद में होते थे, मगर जहद हमेशा सबसे पहले पहुँच जाता। उसके पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े थे और एक पुरानी चप्पल जो कई जगह से टूट चुकी थी, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। मदरसे के उस्ताद अक्सर उसकी सादगी और ईमानदारी की मिसाल देते थे। अगर किसी तालिब इल्म का पैसा गुम हो जाता तो जहद उसे ढूंढ कर वापस कर देता। अगर किसी को मदद चाहिए होती तो वो फौरन आगे आ जाता। एक रात मदरसे के मोहतरम मौलाना सलीम फारूकी मस्जिद से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मस्जिद के कोने में हल्की सी रोशनी जल रही है। जब वो करीब गए तो देखा कि जहद अकेला बैठा कुरान पढ़ रहा है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मौलाना साहब ने हैरत से पूछा, बेटा तुम अभी तक जाग रहे हो? जहद ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, हजरत मैं कुरान हिफ्ज करना चाहता हूँ। मौलाना साहब कुछ लम्हे खामोश रहे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उस लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़के के दिल में एक खास सच्चाई है, मगर वो नहीं जानते थे कि अल्लाह ने जहद के लिए एक ऐसी तकदीर लिख रखी है जिसका अंदाज़ा अभी किसी को नहीं था। चंद दिन बाद मदरसे में एक ऐसा मेहमान आने वाला था जो जहद की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और इस मुलाकात के बाद जहद की सादा ज़िंदगी एक ऐसी कहानी में बदलने वाली थी जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और एक ऐसा राज छुपा था जिसे जानकर किसी का भी दिल कांप उठता। जामिया दारुल हुदा में जहद की ज़िंदगी एक ही तरतीब से गुजरती थी। सुबह फजर से पहले उठना, वुज़ू करना, मस्जिद में नमाज अदा करना, कुरान की तिलावत करना और दिन भर दर्स में मसरूफ़ रहना। 8 सालों में उसकी आदतें ऐसी बन चुकी थी कि वो मदरसे के ज़्यादातर तालिब इल्म उसे मिसाल के तौर पर देखते थे। वो कम बोलता था, मगर जब भी बोलता तो अदब और सुकून के साथ। उसकी आंखों में हमेशा एक खामोश संजीदगी होती थी, जैसे वो अपनी उम्र से ज़्यादा ज़िंदगी देख चुका हो। उस शाम भी सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सूरज ढल रहा था और मदरसे के सैन में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। तलबा वुज़ू के लिए कुएं के पास जमा थे। जहद भी वहीं खड़ा लोहे की बाल्टी से पानी खींच रहा था। उसके हाथ मिट्टी और पानी से भीगे हुए थे।
और माथे पर पसीना चमक रहा था, मगर उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून था। उसी दौरान मदरसे का सीनियर तालिब इल्म हमाद खान तेज कदमों से उसकी तरफ आया। हमाद आम तौर पर कम ही किसी तालिब इल्म को बुलाता था, इसलिए जब वो जैद के सामने रुका तो जैद को फौरन एहसास हो गया कि कोई अहम बात ज़रूर है। हमाद ने मुख्तसर अंदाज में कहा, जाहिद, मौलाना सलीम साहब तुम्हें बुला रहे हैं अभी। जैद के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। उसके दिल में धड़कन अचानक तेज हो गई। मौलाना सलीम फरूकी मदरसे के मोहतमम थे और हर तालिब इल्म उनका बेहद एहतराम करता था। वो आमतौर पर किसी को बगैर वजह नहीं बुलाते थे। जैद ने फौरन हाथ धोए, अपने कपड़ों पर लगे पानी को झाड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मौलाना साहब के घर की तरफ चल पड़ा। मदरसे के सहन में उस वक्त अजीब सी खामोशी थी। कुछ तालिब इल्म उसे जाते हुए देख रहे थे और आपस में सरगोशियां कर रहे थे। मौलाना साहब का घर मस्जिद के साथ ही था, एक सादा सा मकान जिसकी सफ़ेद दीवारों पर वक्त के निशान साफ नजर आते थे। दरवाजे के बाहर एक पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी ज़मीर पर लंबे साए बना रही थी। ज़ैद दरवाजे के सामने रुका। उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से दस्तक दी। अस्सलामु अलैकुम। अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ ज़ैद बेटा। ज़ैद ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरा छोटा मगर साफ सुथरा था। एक लकड़ी की मेज़, चंद कुर्सियां और दीवार पर लटका एक पुराना कलाक। मगर ज़ैद की नज़र फौरन एक ऐसे शख्स पर जाकर ठहर गई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक अजनबी आदमी था। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब लग रही थी। उसने महंगा सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर संजीदगी और थकन के मिले जुले आसार थे। उसके सफ़ेद बाल और गहरी आंखें किसी ऐसे शख्स की निशानी थी जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो। वो खामोशी से ज़ैद को देख रहा था। ज़ैद ने अदब से सलाम किया और ज़मीन पर बैठ गया। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मौलाना सलीम फरूकी ने आहिस्ता से चाय का कप मेज़ पर रखा और ज़ैद की तरफ देखते हुए पूछा, ज़ैद, तुम यहाँ कितने साल से पढ़ रहे हो? ज़ैद ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, हज़रत, तकरीबन 8 साल हो गए मुझे। मौलाना साहब ने सर हिलाया, और तुम्हें यहाँ की ज़िंदगी से कोई शिकायत तो नहीं? नहीं हज़रत, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मौलाना साहब कुछ देर खामोश रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अल्फाज सोच कर बोलना चाहते हों। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ज़ाहिद, आज हम तुमसे एक अहम बात करने वाले हैं। ज़ाहिद ने पहली बार थोड़ा सा सर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसके दिल में बेशुमार सवाल पैदा हो रहे थे। उसी लम्हे वो अजनबी शख्स पहली बार बोल उठा। उसकी आवाज़ भारी मगर नरम थी। बेटा, तुम्हारा नाम ज़ाहिद है ना? जी। वो शख्स कुछ लम्हे तक ज़ैद को देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी, जैसे वो किसी पुराने जख्म को याद कर रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। कमरे का माहौल और ज़्यादा संजीदा हो गया। मौलाना सलीम ने ज़ैद की तरफ देखते हुए कहा, ज़ाहिद, हम तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। ये सुनकर ज़ैद का दिल जोर से धड़का। उसे अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि वो जिम्मेदारी क्या है, मगर उसे यह ज़रूर महसूस हो रहा था कि इस कमरे में होने वाली ये गुफ्तगू उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। और हकीकत में यही होने वाला था। कमरे में खामोशी छा गई थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक अब पहले से ज़्यादा वाज़ेह सुनाई दे रही थी। ज़ाहिद के दिल की धड़कन भी तेज़ हो चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि जो बात अब कही जाने वाली है वो उसकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल सकती है। मौलाना सलीम फरूकी ने अपनी कुर्सी पर ज़रा सीधा होकर बैठते हुए ज़ैद की तरफ देखा। उनकी आंखों में हमेशा की तरह शफकत तो थी, मगर उसके साथ एक अजीब सी संजीदगी भी नज़र आ रही थी। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, ज़ाहिद, तुम्हें याद है ना जब तुम यहाँ आए थे? ज़ैद ने सर हिलाया। जी हज़रत। मौलाना साहब हल्का सा मुस्कराए। तुम एक दुबला पतला सा लड़के थे, हाथ में एक छोटा सा बैग और आंखों में ख्वाब। ज़ैद ने नज़रें झुका ली। वो लम्हा उसे आज भी याद था जब उसकी माँ उसे मदरसे के दरवाजे तक छोड़ कर गई थी। मौलाना साहब ने बात जारी रखी, इन 8 सालों में हमने तुम्हें करीब से देखा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी दियानतदारी, ये सब कुछ हमसे छुपा नहीं। ज़ाहिद खामोश बैठा सुन रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मौलाना साहब ये सब क्यों कह रहे हैं। उसी दौरान वो अजनबी शख्स जो अब तक खामोश था आहिस्ता से आगे झुका। उसकी आंखें सीधी ज़ैद पर टिकी हुई थी।
اس نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا میں تمہیں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ زاہد نے ادب سے جواب دیا، جی فرمائیں۔ اس شخص نے گہری سانس لی جیسے وہ کوئی بھاری بات کہنے والا ہو۔ اگر تمہیں اچانک ایک ایسی ذمہ داری دی جائے جس کے لیے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ زاہد چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ سوال عجیب تھا، مگر اس کے ذہن میں بچپن سے ایک بات بیٹھی ہوئی تھی، اعتماد اور اطاعت۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر وہ ذمہ داری درست ہو اور میرے بڑوں کا فیصلہ ہو تو میں انکار نہیں کروں گا۔ کمرے میں بیٹھے دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مولانا سلیم نے آہستہ سے میز پر رکھے کپ کو ایک طرف کیا اور سیدھے زاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زاہد بیٹا، اگلے ہفتے تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی زاہد کے ذہن میں جیسے شور سا مچ گیا۔ چند لمحوں تک اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس نے کیا سنا ہے، شادی؟ یہ لفظ اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ اس نے زندگی میں کبھی اس بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی ساری توجہ ہمیشہ تعلیم، عبادت اور اپنی ماں کے خواب پورے کرنے پر ہی رہی۔ اس کے دل میں بے شمار سوال اٹھے، کس سے شادی؟ کیوں؟ اتنی اچانک؟ مگر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ مولانا صاحب نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تو نرمی سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ خبر تمہارے لیے اچانک ہے، مگر اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ اجنبی شخص نے پہلی بار واضح انداز میں بات کی، زاہد میری ایک بیٹی ہے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے رک گیا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس کا نام عالیہ ہے۔ زاہد خاموش بیٹھا رہا۔ اس شخص نے بات جاری رکھی، وہ ایک پولیس آفیسر ہے، مضبوط ہے، بہادر ہے، مگر اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اسے اندر سے توڑ دیا ہے۔ زاہد کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ مولانا سلیم نے دھیرے سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے شادی کرو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ زاہد کے ذہن میں سینکڑوں خیالات گھوم رہے تھے۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو قریب سے دیکھا تک نہیں تھا، اور اب اچانک اسے بتایا جا رہا تھا کہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرے گا جسے وہ جانتا بھی نہیں۔ مولانا صاحب نے آہستہ سے پوچھا، کیا تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ زاہد کے دل میں واقعی بہت سے سوال تھے، مگر اس کے دل میں اپنے استاد پر اعتماد بھی تھا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے کہا، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے۔ یہ سن کر وہ اجنبی شخص چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ تمہیں جزا دے بیٹا۔ مگر زاہد کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ اس فیصلے کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ عالیہ کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اور وہ راز ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ اگلے چند دن زاہد کے لیے عجیب سے گزرے۔ بظاہر اس کی زندگی ویسی ہی تھی جیسے ہمیشہ رہی تھی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، مسجد جاتا، قرآن پڑھتا اور پھر درس میں بیٹھ جاتا، مگر اس کے دل کے اندر ایک مسلسل بے چینی موجود تھی۔ شادی، یہ لفظ اب بار بار اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ اس نے زندگی میں کبھی اس بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ابھی اس کی ذمہ داری صرف علم حاصل کرنا اور اپنی ماں کو فخر محسوس کروانا ہے، مگر اب اچانک اس کی زندگی ایک نئے راستے پر جا رہی تھی۔ مدرسے کے زیادہ تر طلباء کو ابھی اس خبر کا علم نہیں تھا، مگر مولانا سلیم اور وہ اجنبی شخص خاموشی سے تمام انتظامات کر رہے تھے۔ چوتھے دن صبح کے وقت مدرسے کے صحن میں ایک غیر معمولی منظر نظر آیا۔ ایک سیاہ رنگ کی سرکاری گاڑی مدرسے کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ مدرسے کے طلباء حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس سادہ جگہ پر ایسی گاڑیاں کم ہی آتی تھیں۔ زاہد اس وقت مسجد کے باہر جھاڑو لگا رہا تھا۔ جب اس کی نظر گاڑی پر پڑی تو اس کا دل اچانک تیز دھڑکنے لگا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ پہلے وہی اجنبی شخص باہر نکلا جو چند دن پہلے مولانا صاحب کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد گاڑی کے دوسرے دروازے سے ایک عورت باہر اتری۔ وہ لمبی قامت کی مالک تھی۔ اس نے پولیس کی ہلکی بھوری وردی پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر سادہ سا دوپٹہ تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور وقار دونوں موجود تھے۔ وہ تھی عالیہ سکندر۔ اس کے قدم مضبوط تھے جیسے وہ زندگی کے مشکل راستوں پر چلنے کی عادی ہو، مگر جب اس کی آنکھیں اوپر اٹھیں تو زید کو ایک عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ ان آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی۔
وہ اداسی جو عام طور پر صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے جنہوں نے زندگی میں کچھ بہت قیمتی کھو دیا ہو۔ مولانا سلیم بھی گھر سے باہر آ گئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، زاہد ادھر آؤ۔ زاہد آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچا تو مولانا صاحب نے دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زاہد یہ عالیہ ہے۔ زاہد نے نظریں جھکا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ عالیہ نے مختصر انداز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اس کی آواز مضبوط تھی مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں تھکن بھی چھپی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہاں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ مولانا صاحب نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کہا، تم دونوں چند منٹ بات کر لو۔ یہ کہہ کر وہ اور عالیہ کے والد اندر چلے گئے۔ اب صحن میں صرف دو لوگ کھڑے تھے، دو ایسے لوگ جو چند دن بعد میاں بیوی بننے والے تھے، مگر اس وقت وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر اجنبی تھے۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ آخر کار عالیہ نے خاموشی توڑی، آپ زاہد ہیں نا؟ زاہد نے سر ہلایا، جی۔ عالیہ نے صحن کی طرف نظر دوڑائی، یہ جگہ کافی پرسکون ہے۔ زاہد نے جواب دیا، جی یہاں زندگی سادہ ہے۔ عالیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر وہ مسکراہٹ عجیب تھی۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی شخص صرف رسمی طور پر مسکرا رہا ہو، اس کے پیچھے دل کی خاموشی موجود نہ ہو۔ کچھ لمحے گزر گئے، پھر عالیہ نے اچانک کہا، مجھے امید ہے یہ سب آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ زاہد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ عالیہ نے چند لمحے زاہد کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس نے نظریں ہٹا لی، میرا مطلب اچانک شادی۔ زاہد نے آہستہ سے کہا، اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر عالیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا، جیسے وہ زاہد کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی لمحے گھر کے اندر سے مولانا صاحب کی آواز آئی، زاہد۔ زاہد نے عالیہ کی طرف دیکھا، دونوں نے مختصر سا سر ہلایا۔ وہ اندر چلا گیا مگر عالیہ وہیں کھڑی رہی۔ ہوا دوبارہ چلی، اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے سے وہ مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک گہرا دکھ ظاہر ہو گیا، ایک ایسا دکھ جس کا راز ابھی زاہد کو معلوم نہیں تھا، مگر بہت جلد وہ راز اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ چند دن ایسے گزرے جیسے وقت بہت تیزی سے دوڑ رہا ہو۔ مدرسے کے اندر سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق تھا، مگر زاہد کے دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ اپنی روزمرہ کی عبادات اور تعلیم میں مصروف تو رہتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی بات گونجتی رہتی تھی، نکاح، شادی کا دن بالآخر آ ہی گیا۔ اس دن صبح کا آسمان ہلکا سا ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور مدرسے کے صحن میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عام دنوں میں طلباء کی آوازیں گونجتی تھیں، مگر آج ماحول کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ زاہد اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے اس کا سب سے اچھا سفید کرتا رکھا تھا۔ یہ وہی کرتا تھا جو وہ صرف عید کے دن پہنتا تھا۔ اس کے ہاتھ تھوڑے سے کانپ رہے تھے۔ جب وہ اسے اٹھا کر پہننے لگا، دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حماد اندر آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، آج تو ہمارے زاہد صاحب دولہا بن رہے ہیں۔ زاہد نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کے دل کی دھڑکن واضح طور پر تیز تھی۔ اللہ آسانی کرے، حماد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ نکاح کی تقریب مدرسے کے محتمم کے گھر کے کمرے میں رکھی گئی تھی۔ کوئی بڑی تقریب نہیں تھی، ایک چھوٹی سی تقریب تھی، نہ کوئی شور، نہ کوئی بڑی محفل، صرف چند لوگ موجود تھے وہاں۔ مولانا سلیم فاروقی، عالیہ کے والد سکندر صاحب، دو گواہ اور چند سینئر طلباء۔ کمرہ سادہ تھا، فرش پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور کونے میں ایک پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ زاہد کو کمرے کے بیچ میں بٹھایا گیا، اس کے ہاتھ ہلکے سے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا۔ عالیہ اندر آئی۔ آج وہ پولیس یونیفارم میں نہیں تھی، اس نے ہلکے کریم رنگ کا سادہ لباس پہنا ہوا تھا، سر پر سفید دوپٹہ تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اداسی موجود تھی۔ وہ کمرے کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ زاہد نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ کمرے میں موجود سب لوگ سنجیدہ تھے، کوئی غیر ضروری بات نہیں کر رہا تھا۔ مولانا صاحب نے نکاح کی رسم شروع کی، انہوں نے دعا پڑھی
और फिर सिकंदर साहब को आगे आने का इशारा किया। आलिया के वालिद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। जब उन्होंने ज़ैद का हाथ पकड़ा, उनकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी, उम्मीद भी और दर्द भी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं अपनी बेटी आलिया बिन सिकंदर का निकाह तुम ज़ैद बिन नवीद के साथ करता हूँ। हक महर के तौर पर एक कुरान पाक और 50,000 रुपये मुकर्रर किए जाते हैं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। हर नज़र ज़ैद की तरफ थी। उसके दिल की धड़कन पहले से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, मैं कबूल करता हूँ। मौलाना साहब ने दोबारा पूछा, ज़ैद बिन नवीद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? ज़ैद ने इस बार मजबूत आवाज़ में जवाब दिया, जी मुझे कबूल है। तीसरी बार भी यही सवाल किया गया और ज़ैद ने फिर वही जवाब दिया, कबूल है। मौलाना साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह मुकम्मल हुआ। कमरे में मौजूद लोगों ने आहिस्ता से मुबारक हो कहा, मगर उस लम्हे का अजीब सी खामोशी भी मौजूद थी, जैसे हर शख्स के दिल में कोई ना कोई सोच चल रही हो। निकाह के बाद मौलाना साहब ने ज़ैद और आलिया को हाथ मिलाने का कहा। ज़ाहिद ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। आलिया ने चंद लम्हे उस हाथ को देखा, फिर उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसका हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे उसके दिल में अभी तक कोई तूफान छुपा हुआ हो। ज़ैद ने पहली बार वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं थी, इसके पीछे कोई कहानी छुपी हुई थी, कोई ऐसा राज जिसे वो अभी तक नहीं जानता था, और वो राज जल्द ही उसके सामने आने वाला था। निकाह के बाद शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में बदलने लगी। मदरसे के सैन में मौजूद चंद लोग रुखसत हो चुके थे और माहौल दोबारा खामोश होने लगा था। मौलाना सलीम फरूकी ने मदरसे से थोड़े फासले पर एक छोटा सा घर ज़ैद और आलिया के लिए तैयार करवा दिया था। घर सादा था, 2 कमरे, एक छोटा सा किचन और सामने एक मुख्तसर सा सैन जहाँ एक नीम का दरख्त खड़ा था। यही अब इन दोनों का घर था। ज़ैद दरवाजे के बाहर चंद लम्हों के लिए रुका रहा। उसके दिल में अजीब सी कैफियत थी। वो एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि चंद घंटे पहले तक वो सिर्फ एक तालिब इल्म था और अब अचानक एक शौहर बन चुका था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। आलिया अंदर दाखिल हुई और खामोशी से एक तरफ खड़ी हो गई। घर के अंदर हल्की सी रोशनी थी। एक बल्ब छत से लटक रहा था और उसकी जर्द रोशनी दीवारों पर नरम साया बना रही थी। चंद लम्हों तक दोनों खामोश खड़े रहे। फिर ज़ैद ने आहिस्ता से कहा, आप बैठ जाएं। आलिया ने सर हिलाया और सैन के पास रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। ज़ैद भी कुछ फासले पर बैठ गया। उनके दरमियान अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो 2 अजनबी लोगों के दरमियान होती है जो अचानक एक ही जिंदगी में दाखिल हो जाए। कुछ देर बाद आलिया ने आहिस्ता से कहा, आपको शायद ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा। ज़ैद ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, नया ज़रूर है मगर अजीब नहीं। आलिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ा सा हैरत का तासुर आया। फिर उसने नज़रें हटा ली। रात मज़ीद गहरी होने लगी। बाहर नीम के दरख्त के पत्ते हल्की हवा में सरसरा रहे थे। कुछ देर बाद आलिया उठकर किचन की तरफ चली गई। ज़ैद ने सोचा शायद वो आराम करने जा रही है, मगर चंद मिनट बाद किचन से बर्तनों की हल्की आवाज़ आने लगी। जब वो अंदर गया तो देखा कि आलिया चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थी। वो चौंक गया। आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। आलिया ने हल्का सा सर हिलाया, कोई तकलीफ़ नहीं। चंद लम्हों बाद वो दोनों सहन में बैठकर चाय पी रहे थे, मगर गुफ्तगू बहुत कम थी। ज़ैद ने महसूस किया कि आलिया हमेशा एक मखसूस फासले पर रहती है। न वो ज़्यादा सवाल करती है, न ज़्यादा बात करती है, मगर उसकी आंखों में हमेशा कुछ न कुछ छुपा हुआ महसूस होता है। रात गुजर गई। अगली सुबह ज़ैद अपनी आदत के मुताबिक फजर से पहले उठ गया। वो आहिस्ता से बिस्तर से निकला ताकि आलिया की नींद खराब ना हो। वो वज़ू के लिए बाहर निकला और फिर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। जब वो वापस आया तो उसे घर के अंदर से हल्की सी खुशबू महसूस हुई। वो दरवाजे पर रुका। किचन में आलिया खड़ी थी। वो नाश्ता बना रही थी। ज़ैद को यह मंजर अजीब सा लगा। उसने ज़िंदगी में कभी किसी को उसके लिए नाश्ता बनाते नहीं देखा था। वो खामोशी से बैठ गया। चंद लम्हों बाद आलिया प्लेट लेकर आई। नाश्ता कर ले। ज़ैद ने शुक्रिया कहा। वो दोनों खामोशी से खाना खाने लगे। ये एक अजीब सा रिश्ता था, ना कोई झगड़ा, ना कोई कुर्बत, बस एहतराम और खामोशी।
کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ زاہد نے کئی بار محسوس کیا کہ عالیہ کبھی کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر دور کہیں دیکھتی رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر اس وقت عجیب سی اداسی آ جاتی تھی۔ ایک رات زاہد کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ گھر کے اندر ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر آیا اور پھر اس نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کے دل میں ایک نئی الجھن پیدا کر دی تھی۔ عالیہ صحن میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور وہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ زاہد دروازے کے پاس کھڑا رہ گیا۔ اس نے پہلی بار اپنی بیوی کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد عالیہ نے جلدی سے آنسو پہنچے اور تصویر کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ زاہد نے جان بوجھ کر واپس قدم پیچھے کر لیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے محسوس ہو کہ کسی نے اسے دیکھ لیا ہے، مگر اب زاہد کے دل میں ایک سوال پیدا ہو چکا تھا، وہ تصویر کس کی تھی آخر، اور عالیہ اسے دیکھ کر کیوں رو رہی تھی؟ زاہد کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ اس تصویر کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہوئی ہے جو نہ صرف عالیہ کے دل کو توڑ چکی تھی بلکہ جلد ہی اس کی اپنی زندگی کو بھی بدلنے والی تھی۔ اس رات کے بعد زاہد کی نیند پہلی جیسی نہیں رہی۔ بستر پر لیٹے ہوئے بھی اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھومتا رہا، عالیہ کا صحن میں بیٹھ کر خاموشی سے رونا اور اس کے ہاتھ میں وہ تصویر کس کی تھی آخر؟ یہ سوال اب اس کے دل میں مستقل جگہ بنا چکا تھا، مگر زاہد کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ فوراً کسی سے سوال کرے۔ وہ جانتا تھا کہ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں جلدی چھیڑنے سے درد اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے اگلے دن بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ زندگی بظاہر معمول کے مطابق چلتی رہی۔ زاہد صبح مسجد جاتا، مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھاتا اور شام کو گھر واپس آ جاتا۔ عالیہ بھی اپنی ڈیوٹی پر جاتی اور شام کو تھکی ہوئی گھر لوٹتی، مگر اب زاہد کے لیے ہر چیز بدل چکی تھی۔ وہ اب عالیہ کے چہرے کو پہلے سے زیادہ غور سے دیکھنے لگا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی کے پاس کھڑی دور آسمان کو دیکھتی رہتی، کبھی اچانک خاموش ہو جاتی جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی ہو، اور بعض اوقات اس کی آنکھوں میں وہی اداسی واپس آ جاتی تھی۔ ایک شام جب عالیہ ڈیوٹی سے واپس آئی تو وہ معمول سے زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے یونیفارم اتار کر ایک طرف رکھی اور خاموشی سے صحن میں بیٹھ گئی۔ زاہد نے کچن سے پانی کا گلاس لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ عالیہ نے ہلکا سا مسکرا کر گلاس لے لیا۔ آج تھوڑا مشکل دن تھا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اچانک عالیہ نے کہا، زاہد، آپ کبھی سوال نہیں کرتے۔ زاہد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا سوال کروں؟ عالیہ نے آہستہ سے کہا، میری زندگی کے بارے میں۔ زاہد نے چند لمحے سوچا، پھر نرمی سے بولا، اگر آپ بتانا چاہیں تو سن لوں گا ضرور، اور اگر نہ بتانا چاہیں تو میں مجبور نہیں کروں گا آپ کو۔ یہ سن کر عالیہ کے چہرے پر عجیب سا تاثر آیا، جیسے اسے اس جواب کی توقع نہ ہو۔ اس نے نظریں نیچے کر لی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ نیم کے درخت کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عالیہ نے گہری سانس لی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ زاہد خاموشی سے سن رہا تھا یہ۔ عالیہ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ سے پولیس آفیسر بننا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی چمک آئی۔ ٹریننگ کے دوران میری ملاقات ایک آدمی سے ہوئی تھی۔ زاہد کا دل دھڑکنے لگا۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، اس کا نام حمزہ فہیم تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب زاہد نے اس کہانی میں کسی اور مرد کا نام سنا تھا۔ عالیہ کی آواز آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ بہت بہادر تھا، بہت سچا انسان۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری ڈیوٹی تھوڑی آسان ہو جائے گی تو ہم شادی کر لیں گے۔ زاہد نے سر جھکا لیا۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ تصویر کس کی ہوگی۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بہت دھیمی ہو گئی تھی، مگر ایک دن ایک آپریشن کے دوران وہ رک گئی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ واپس نہیں آیا۔ یہ الفاظ جیسے ہوا میں ٹھہر گئے۔ زاہد کے دل میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوا۔ وہ حمزہ کو کبھی نہیں جانتا تھا، مگر اس لمحے اسے عالیہ کے درد کا اندازہ ہو گیا تھا۔ عالیہ کے آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اس دن کے بعد مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ پھر عالیہ نے آہستہ سے کہا، وہ تصویر جو آپ نے اس رات دیکھی تھی،
زید نے حیرت سے سر اٹھایا۔ عالیہ ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے پتا تھا آپ نے دیکھ لیا تھا۔ زید کچھ نہ کہہ سکا۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، وہ حمزہ کی تصویر تھی۔ یہ سن کر زید کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ عالیہ کے دل میں اتنی خاموشی کیوں تھی، مگر اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ مولانا سلیم نے اس شادی کے لیے اسے ہی کیوں چنا تھا، اور اس سوال کا جواب ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ اس رات کے بعد زید کے دل میں عالیہ کے لیے ایک نیا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اسے صرف اپنی بیوی کے طور پر دیکھتا تھا، ایک ایسی عورت جس سے اس کی اچانک شادی کر دی گئی تھی، مگر اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ عالیہ کے دل میں ایک ایسا زخم ہے جو ابھی تک تازہ ہے۔ حمزہ فہیم، یہ نام اب زید کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ عالیہ صرف کسی کو بھولنے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ وہ ایک ایسی یاد کے ساتھ زندہ تھی جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ رہی تھی۔ اگلے چند دن دونوں کے درمیان خاموشی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو اجنبیہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بھی شامل تھی۔ ایک دوپہر جب عالیہ اپنی ڈیوٹی پر گئی ہوئی تھی، مدرسے کا ایک طالب علم زید کے پاس آیا۔ مولانا سلیم صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ زید فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ تھا کہ شاید اب کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ وہ مولانا صاحب کے گھر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ السلام علیکم، اندر سے آواز آئی۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ زید بیٹا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زید نے دیکھا کہ مولانا سلیم کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے چائے کا کپ رکھا تھا، مگر وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ زید زمین پر بیٹھ گیا۔ مولانا صاحب نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، گھر کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ زید نے سچائی سے جواب دیا، حضرت، ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، مگر ابھی بھی ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے سر ہلایا۔ مجھے اندازہ تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، زاہد، ایک بات ہے جو تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ زاہد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مولانا صاحب نے گہری سانس لی۔ حمزہ فہیم صرف عالیہ کا منگیتر نہیں تھا، وہ میرا شاگرد بھی تھا۔ زاہد چونک گیا۔ مولانا صاحب کی آنکھوں میں یادوں کی نمی تھی۔ وہ بچپن سے اس مدرسے میں پڑھتا تھا، یتیم تھا، مگر بہت بہادر اور سچا لڑکا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ پولیس آفیسر بنے گا تاکہ لوگوں کی حفاظت کر سکے۔ چند لمحوں کے لیے مولانا صاحب خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، جب وہ پولیس میں بھرتی ہوا تو ایک دن یہاں آیا تھا۔ زید خاموشی سے سن رہا تھا۔ یہ مولانا صاحب کی آواز تھوڑی بھاری ہو گئی۔ اس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی تھی۔ انہوں نے زید کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا تھا، اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو وہ چاہتا ہے کہ عالیہ کی زندگی روک نہ جائے۔ زید کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مولانا صاحب نے بات جاری رکھی، اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں عالیہ کے لیے ایک اچھا انسان تلاش کروں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر مولانا صاحب نے آہستہ سے کہا کہ میں نے وہ انسان تم میں دیکھا۔ زید کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں؟ مولانا صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں زید، کیونکہ تمہارا دل صاف ہے، تم صبر کرنا جانتے ہو، اور مجھے یقین تھا کہ تم عالیہ کو کبھی تکلیف نہیں دو گے۔ یہ سن کر زید کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ شادی محض اتفاق نہیں تھی، یہ ایک وعدے کا نتیجہ تھی۔ مولانا صاحب نے آخر میں کہا، یاد رکھو، عالیہ کو کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اس کے ماضی سے مقابلہ نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ چلنا سیکھے۔ زید نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کے دل میں اب ایک نئی ذمہ داری پیدا ہو چکی تھی۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ ایک امانت تھی، اور اب زید نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس امانت کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ مگر اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر نے ان دونوں کے لیے ایک اور امتحان بھی لکھ رکھا ہے، اور وہ امتحان بہت جلد ان کے دروازے پر دستک دینے والا تھا۔ اس شام جب زید مدرسے سے واپس گھر کی طرف چل رہا تھا تو اس کے قدم پہلے سے زیادہ آہستہ تھے۔ مولانا سلیم کی باتیں اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھیں۔ اب اسے پوری کہانی معلوم ہو چکی تھی، عالیہ کے دل کا درد، حمزہ کا وعدہ، اور وہ ذمہ داری جو اب اس کے کندھوں پر تھی۔ گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ صحن میں ہلکی سی شام کی روشنی پھیل رہی تھی۔ نیم کے درخت کے پتے ہوا میں آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔
عالیہ صحن کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، مگر اس کی نظریں اس پر نہیں تھیں، وہ کہیں دور دیکھ رہی تھی۔ زید نے چند لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، عالیہ۔ عالیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ آ گئے؟ زید نے سر ہلایا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر اس بار زید جانتا تھا کہ اسے یہ خاموشی توڑنی ہوگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آج میں مولانا صاحب سے ملا تھا۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدل گیا، اس کی انگلیاں بے اختیار آپس میں جڑ گئیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ عالیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زید نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، انہوں نے مجھے حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ یہ سنتے ہی عالیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ صحن میں چند لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر عالیہ نے بہت آہستہ سے کہا، مجھے معلوم تھا ایک دن آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی آواز میں شرمندگی اور دکھ دونوں شامل تھے۔ زید نے نرمی سے کہا، آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عالیہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ مگر یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ زید نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ عالیہ کی آواز تھوڑی کانپنے لگی، کیونکہ آپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کا دل پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سب کچھ بھول جاؤں، مگر بعض یادیں انسان کے اندر زندہ رہتی ہیں۔ زید خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے پہلی بار عالیہ کے درد کو اتنی واضح طور پر محسوس کیا۔ چند لمحوں بعد زید نے آہستہ سے کہا، عالیہ، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ عالیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زید نے گہری سانس لی۔ میں آپ کی زندگی میں حمزہ کی جگہ لینے نہیں آیا۔ یہ سن کر عالیہ کی آنکھوں میں حیرت واضح ہو گئی۔ زید نے نرمی سے بات جاری رکھی، ہر انسان کی زندگی میں کچھ یادیں ہوتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور انہیں ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ عالیہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سچائی سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو دوبارہ بھر آئے۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ اتنے صبر سے یہ سب کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ زید نے چند لمحے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، کیونکہ میں نے بھی زندگی میں کسی کو کھویا ہے۔ عالیہ چونک گئی۔ کون؟ زید کی آواز نرم ہو گئی، میرے والد۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے، پھر زید نے کہا، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، ہم صرف ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ عالیہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں صرف دکھ نہیں تھا، ان میں سکون بھی تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، شاید میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا۔ زید نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، ابھی ہمارے پاس پوری زندگی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ صحن میں ہوا دوبارہ چلنے لگی، نیم کے درخت کے پتے سرسرا رہے تھے۔ اس لمحے پہلی بار عالیہ کو محسوس ہوا کہ شاید اس کی زندگی واقعی ختم نہیں ہوئی، شاید تقدیر نے اس کے لیے ایک نیا راستہ بھی رکھا ہے۔ مگر اسی وقت گھر کے دروازے پر اچانک زور سے دستک ہوئی۔ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دروازے کے باہر کھڑا شخص ان کی زندگی کا ایک اور چھپا ہوا راز لے کر آیا ہے۔ دروازے پر ہونے والی اچانک دستک نے صحن کی خاموش فضا کو توڑ دیا۔ زید اور عالیہ دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ ابھی چند لمحے پہلے تک ان کے درمیان ایک ایسی گفتگو ہوئی تھی جس نے دونوں کے دل ہلکے کر دیے تھے، مگر اب اس غیر متوقع دستک نے ماحول میں دوبارہ بے چینی پیدا کر دی تھی۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ زید آہستہ سے کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ عالیہ بھی کرسی سے اٹھ گئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا، جیسے کوئی پرانی یاد اچانک واپس آنے والی ہو۔ زید نے دروازے کے قریب پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ چند لمحوں تک باہر سے کوئی آواز نہیں آئی، پھر ایک بھاری اور تھکی ہوئی آواز سنائی دی، کیا یہ عالیہ سکندر کا گھر ہے؟ یہ نام سنتے ہی عالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ شاہد نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ دروازے کے باہر ایک پولیس اہلکار کھڑا تھا، اس کی وردی گرد آلود تھی اور اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے اندر جھانک کر عالیہ کو دیکھا، آپ عالیہ سکندر ہیں؟
عالیہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی میں ہی ہوں۔ اہلکار نے چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھا، جیسے وہ الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کے لیے ایک اہم خبر لایا ہوں۔ صحن میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ زہد اور عالیہ دونوں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اہلکار نے فائل کھولی اور آہستہ سے کہا، چند دن پہلے سرحد کے قریب ایک آپریشن کے دوران ہمیں ایک شخص ملا تھا جو شدید زخمی حالت میں تھا۔ عالیہ کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ اہلکار نے اگلے الفاظ آہستہ آہستہ ادا کیے۔ اس شخص کے پاس جو شناختی کارڈ تھا اس پر نام لکھا تھا حمزہ فہیم۔ یہ سن کر عالیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، یہ ممکن نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں ایک ساتھ نمودار ہو گئے۔ اہلکار نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں بھی یہی لگا تھا کہ وہ شہید ہو چکا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس آپریشن میں شدید زخمی ہونے کے بعد زندہ بچ گیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر عالیہ کی سانس جیسے رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زاہد نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اہلکار نے بات جاری رکھی، وہ کئی مہینوں تک لاپتہ رہا، شاید دشمنوں کے قبضے میں تھا، مگر اب اسے سرحدی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ صحن میں کھڑے تینوں لوگ خاموش تھے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات ایک ساتھ گھوم رہے تھے۔ حمزہ زندہ ہے؟ یہ خیال اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، مگر اسی لمحے اسے اپنی موجودہ زندگی یاد آئی۔ وہ اب زہد کی بیوی تھی۔ چند لمحوں بعد عالیہ نے آہستہ سے زہد کی طرف دیکھا۔ زہد کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، اگر آپ اسے دیکھنا چاہتی ہیں تو ضرور جائیں۔ عالیہ کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔ اور آپ؟ زہد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کبھی کبھی اللہ انسان کو ایسی آزمائش دیتا ہے جس میں ہمیں اپنے دل سے زیادہ دوسرے کے دل کو سمجھنا پڑتا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زہد صرف ایک اچھا انسان نہیں بلکہ ایک عظیم دل رکھنے والا انسان ہے۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ سے بولی، میں حمزہ کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں، مگر ایک بات اب مجھے پوری طرح سمجھ آ گئی ہے۔ زہد خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، حمزہ میرے ماضی کی یاد ہے، مگر میری زندگی اب یہاں ہے۔ زہد کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نیم کے درخت کے پتے دوبارہ سرسرا رہے تھے اور اس لمحے تقدیر نے ان دونوں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا تھا، ایک ایسا راستہ جو ماضی کے دکھ سے نکل کر مستقبل کی امید کی طرف جا رہا تھا۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبقوں سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔